बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आपको। ख़वातीन हज़रात, ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें हम अपनी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, किस तरह से हम दीन से जो हिकमत है वो लेते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए अपने आमाल को बदल कर खूबसूरती ला सकते हैं, उस हवाले से गुफ्तगू होती है। हमारे मुल्क के नामवर मशहूर मारूफ़ जो शख्सियात हैं उनसे आपकी मुलाकात होती है इस प्रोग्राम में। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, स्पीकर हैं, राइटर हैं, सोसाइटी में अपना इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है और इनकी शख्सियत का ख़ासा ये है कि ये फ़र्जंदे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं साहिबजादा काशिफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत? कैसे चल रहा है रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह का महीना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब ठीक चल रहा है। अल्लाह का शुक्र इसकी ज़ात का। अच्छा जी, टॉपिक्स मुख्तलिफ़ होते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू। ये जो महीना है जहाँ पर बहुत सी रहमतें बरकतें लेकर आता है, वहाँ पर हमें ये भी शऊर देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी कितनी करनी चाहिए, और जो नेगेटिव रवैया है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोचें हैं, मनफी सोचें जो हैं, उनको किस तरह से हमने ठीक करना है और अपनी शख्सियत को, अपनी सोचों को ठीक करके ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ना है। पहले तो ये मैं साहबजादा पूछना चाहूँगी काशिफ़ साहब कि ये मनफी जो रवैया और सोचें हैं, इसका आगाज़ कहाँ से होता है? देखिए, अल्लाह ताला ने जब हर बच्चे को जब पैदा करता है, फरमाता है, तो हर बच्चा कहते हैं कि अल्लाह की फितरत पर पैदा होता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव से आज़ाद होता है। जैसे जैसे वो ग्रो करता है, नेगेटिव चीज़ें एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेता है। ठीक। कुछ घर से कर रहा है, कुछ दोस्तों से कर रहा है। बच्चा होगा तो छीनना शुरू कर देगा, मारना शुरू कर देगा। गाली देता देखेगा तो गाली देना शुरू कर देगा। ठीक। और पैसा की पावर देखेगा तो पैसे को फैसिनेशन में ले जाएगा। बिल्कुल ठीक। और वो जो अंदर का नफ्स है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ताकतवर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और वो शुरू होते होते उसके बीच में वो एक जाइंट की शक्ल ले, देवों की मॉन्स्टर वो बन जाता है। अब ये जो मनफी जो ख्यालात होते हैं, ये आपकी जब नरिशमेंट होती है और उस नरिशमेंट में मनफी ख्याल और मुस्बत ख्याल दोनों आते हैं। अच्छा। लेकिन आपका रुजू जिधर ज़्यादा होता है आप वो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है। सम टाइम जब आपकी उस जगह पे कहीं भी अगर आपको कोई तरबियत मुयस्सर आ जाए, किसी नेक आदमी का कोई साथ मिल जाए, सोहबत मिल जाए, तो वो शख्स जो है वो फिर आपके रवैयों को आहिस्ता आहिस्ता अमल में लाने से रोकना शुरू कर देता है, उस नेगेटिविटी को। अब ये जितनी भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, फुकरा के पास इन सब के अलग-अलग फार्मूले मौजूद हैं। मुख्तलिफ नेगेटिव थॉट्स के अलग-अलग रेमेडीज़ मौजूद हैं। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटी कहानी है, हमने तो बुजुर्गों से कहानियाँ बहुत सुन रखी हैं कि एक बादशाह सलामत थे, वो बाज़ार में से गुजरे थे, उन्होंने एक हसीन औरत को देखा और दिल में ख्याल आया कि इसको तो महारानी होना चाहिए था। और दूसरे ही लम्हे ख्याल आया कि मेरे मुर्शद ने मुझे ये बताया है कि जो औरतें होती हैं, ये बहनें होती हैं, ये माएँ होती हैं, इनके बारे में बुरे ख्याल नहीं लेके आने तुम्हें। लेकिन अब ख्याल आ चुका था, तो वो अमल में नहीं लाया और अपने पीर साहब के पास चला गया। उसने कहा जी मुझे ये ख्याल आया, तो मुझे बताएं कि ये बड़ा मनफी ख्याल था, ये नेगेटिव थॉट था, तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी? तो उन बुजुर्गों ने कहा कि भाई देखो, हम तो ख्याल वाले लोग हैं, हम अपने ख्याल का बहुत ख्याल रखते हैं, तो ये ख्याल की ना तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब हमें बताओ कि तुमने यहाँ लेनी है सज़ा या अगले जहान जाके लेनी है? ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी अगले जहान तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप मुझे यहीं पे जो सज़ा देनी दे, मैं यहाँ से फारिग होकर जाना हूँ। अच्छे लोग थे जी। तो पीर साहब ने कहा अच्छा एक काम करो, अलाओ जलाओ आग। आग जलाई गई बड़ी वाली,
اور پیر صاحب نے بادشاہ کو کہا کہ جاؤ اس میں جا کے کود جاؤ. ٹھیک. اب وہ حکم کو تابع کرنے کے لیے جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچا تو پیر صاحب نے روک دیا. انہوں نے کہا تمہارے خیال کی غلطی تھی, تمہارے خیال کو سزا مل گئی. اوہ دیٹس سو بیوٹیفل. ٹھیک ہے نا, ویری نائس. اب یہ اس کے خیال کو جلا دیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. خیال میں ہی جلا دیا نا جی. بالکل بالکل ٹھیک. تو اس طرح سے لوگ کروایا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے سے ایکسرسائزز کروایا کرتے تھے کہ اگر یہ خیال آئے درود شریف پڑھا کرو, ایسے آئے یہ کیا کرو. تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں. اب ان سب کے اوپر, ان ساری پریکٹسز کے اوپر ایک چیز جو ایسی ہے جو اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی نیگیٹو تھاٹ ہیں وہ اس کے بیچ میں کور ہو جاتے ہیں. اچھا وہ کیا؟ اور وہ ہے محبت. اچھا. جب آپ کو محبت عطا ہوتی ہے تو محبت آپ کو یکسوئی دیتی ہے. اچھا. یکسوئی کا مطلب ہے کہ محبت کی بات کر رہے ہیں آپ کو, اچھا کوئی بھی, اچھا اس کو مجاز میں لے لیں یا اس کو آپ حقیقت میں لے لیں. اچھا. اس کو کہتے ہیں یکسوئی, ایک خیال ملنا آپ کو. بالکل ٹھیک. وہ کہتے ہیں ایک پوائنٹ, فوکل پوائنٹ آپ کو مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پریت کی ریت کو بانورے پنہا رن سے سیکھ. صحیح. بات کرے وہ سکھیوں سے پر دھیان گگر کے بیچ. صحیح صحیح. یعنی کہ فوکس اس کا جو ہے وہ ایک ہی چیز کے گھڑا کے اوپر جو پانی ہے نا وہ گرنا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. کہ وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. جس کا گھر پہنچے گا گھڑا تو اس کا بھرا کہلائے گا نا. تو وہ اپنے گھڑے کا بہت خیال کرتے ہیں. یہ ایک خیال ہے اس جو سر کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ پانی نہ گرے. اس طرح سے زندگی میں جب آپ کو کبھی ایک ایسا فوکس پوائنٹ مل جاتا ہے آپ جس کے اوپر رجوع کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک کالج میں, یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ جی اگر کوئی آپ کی سہیلی مجاز ہے آپ کو کہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر 10 بجے پہنچنا ہے, ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو روک سکتی ہے؟ تو زیادہ لوگوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, کوئی طوفان کوئی بارش ہم پہنچ کریں گے, آرڈر ہے 10 بجے پہنچنا ہے جی. اب یہ ڈرائیو کرواتی ہے خود, ڈرائیونگ فورس. یہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے, وہ آپ کی باقی چیزوں سے توجہ ہٹا دیتی ہے. ہمیں یاد ہے ایک سرکار والد صاحب کے پاس نا ایک بندہ تھا جو ایڈکٹڈ تھا سم ہاؤ. تو آپ نے اس کو کہا کہ تم نے دوپہر کا کھانا میرے پاس کھانا ہے ڈیلی. اب اس کو بلا لیا اور اس کو بلا کے کھانا کھلا لیا, پھر اس کو بٹھا لیا, اسے کو تھوڑا سا کام کروا لیا, اس کو کہا چل تو رمبا پکڑ, گوڈی کر کے بھی تو نہیں جانا ہے. اب وہ ڈیلی کی محبت ایسی اس کو ملنی شروع ہوئی کہ وہ اس کمپنی سے دور ہوتا گیا. ٹھیک. یعنی صحبت, اچھی صحبت جو ملی, اچھی صحبت ملی تو وہ بری صحبت سے آپ آٹومیٹکلی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اگر آپ تاش رکھ لیں تو 4 کھیلنے والے پہنچ جائیں گے وہاں پہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. شطرنج کی بازی رکھ لیں تو دوسرا اپوننٹ آ جائے گا وہاں پر. جب آپ کو اس طرح سے کوئی ایک کمپنی میسر ہوتی ہے نا, اس کو یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں اس کو بہت ساری چیزیں روکتی ہیں. سورو روکتا ہے, غم. اچھا. غم بھی ایک قسم کی جو ہے نا, لیکن غم میں تو لوگ زیادہ نیگیٹو نہیں سوچتے. نہیں ایسے نہیں ہے. غم میں نیگیٹو سوچنا ایک اور چیز ہے, لیکن غم جس کو ملتا ہے نا وہ پہلے تو غم ہی ہوتا ہے. اور جتنی دیر وہ غم میں ہے, غم جب گلا بن جاتا ہے تو پھر وہ غم نہیں رہتا. بالکل صحیح. جب تک آپ سوروں میں ہیں نا, اس غم کے اندر موجود ہیں, تو وہ غم آپ کو ایک یونیفارم کر دے گا ایک طرح سے کہ آپ اس کے خیال میں ہیں, اس کے واقعے میں ہیں, اور وہ ایک سرٹن سٹیٹ آف مائنڈ میں آپ آ جاتے ہیں. بالکل. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت جو آغاز میں بات کی, جو واقعہ آپ نے سنایا کہ ایک بچہ تھا جو آتا تھا تو وہ اس کو ڈفرینٹ کاموں میں واصف علی واصف صاحب جو ہے وہ لگا دیتے تھے. اب سوال میرا یہ, اور اس کا وہ رجحان بری صحبت سے اچھی صحبت میں بدل گیا اور پھر آہستہ تبدیلی آئی زندگی میں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے دیکھنے والوں میں یا جو بھی, مطلب ایک ہمارے پاس مثال ہو کہ ایک بچی ہے, ایک بچہ ہے, نیگیٹو سوچیں بہت زیادہ آتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے ختم کرنا ہے نیگیٹو سوچوں کو, یا پھر ہم نے یہ تلقین کرنی کہ نہیں سوچنی نیگیٹو سوچ, کیونکہ سوچ پہ تو آپ کا
وہ نہیں ہے, یا پھر ہم نے اس کو مثبت سوچوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا تبدیل کر دینا ہے. وی کین ناٹ کل اوور ڈیمنس. ہم ان کو مار نہیں سکتے. اچھا, ہم ان کو so you are beautiful, so that means negative thoughts are demons thoughts. Yes, they are demons. They are demons. Okay. ہم ان کو کل نہیں کر سکتے. اچھا, ہم ان کو اوور کم کر سکتے ہیں. اچھا, وہ کیسے کریں گے؟ اچھا, یہ اوور کم ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو میں آپ کو پروسیسز بتا رہا تھا کہ جیسے محبت کرتی ہے, سورو کرتا ہے, غم کرتا ہے, آپ کے ساتھ کرتا ہے, اس طرح سے پھر آپ کو محویت ملنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کے خیال کے اندر جو کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی برے خیال آنا آپ کو شروع ہو جائیں, درود شریف پڑھنا شروع کر دو. آپ درود شریف پڑھنے سے جو ہے وہ آپ کو کیفیت ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور نماز پڑھنے کا کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھ لو, لمبے سجدے کرنا شروع کر دو, سجدے لمبے کرنا شروع, وہ اس کے اندر اس کو کوئی محویت ملنی شروع, تاکہ جو اب آپ کا جس کے پاس کوئی مشن ہے, جس کے پاس کوئی کاز ہے, وہ اپنے کاز کے اوپر جب تک وہ رہتا ہے اس کو ارد گرد کی چیزیں اس طرح سے پریشان نہیں کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا an empty mind is a factory of devils. اب یہ وہی ڈیولز ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ حسد آ جائے گا آپ کے اندر, آپ کے اندر تقابلی جائزہ آ جائے گا. اب حسد یہ ہوتا ہے, حسد کی الٹ ہے رشک, کہ حسد یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو اس کو دیا ہے چھین لے, صحیح, اور رشک کیا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے بھی دے دے. صحیح, اور اللہ اس میں اور برکت ڈالے. اگر اس کے پاس ہے تو اللہ اس کو پہننا نصیب کرے, اوڑھنا نصیب کرے, کچھ بھی, اور اگر اس کو عطا کیا تو میں بھی تیری بندی ہوں, مجھے بھی عطا کر دے. اور سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو نصیب ہے نا, اس میں تقابلی جائزہ بند کر دو. اچھا, کہ اس کا نصیب, کمپیریزن جو ہے کہ آپ کا نصیب اور اس کا نصیب, جو اپنے نصیب پر خوش ہے بیسیکلی تو خوش نصیب وہی ہے. ویسا کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. اب جب وہ پریشان ہوگا کہ میرا بھائی امیر ہو گیا ہے اور میں غریب ہو گیا ہوں, تو یہ یہاں پر آ کے اس کو پریشانی شروع ہوگی, یا حسد شروع ہو جائے گا. حسد نیگیٹو ہو جائے گا, رشک ہوگا تو پازیٹیو ہو جائے گا. یہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی کا کھیل ساری زندگی چلنا ہے, آخری سانس تک چلتا ہے. یہ اس لیے ہے یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں ایک نکھار رکھا ہوا ہے. ٹھیک, دن کی خوبصورتی رات کے ساتھ ہے. آپ ان ایریاز میں چلے جائیں جہاں پہ 6 مہینے دن ہوتا ہے, 6 مہینے رات ہوتی ہے. ناروے سے آگے کے جو ایریاز ہیں جی, ایک عجب سا وہاں کے لوگوں کی زندگی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ وہ گہرے پردے لگا کے رکھتے ہیں گھروں کے اوپر, تاکہ اپنی ٹائم سے حساب لگاتے ہیں کہ اچھا اب صبح ہو گئی, اب سو جاؤ, کیونکہ سورج نے تو جانے نہیں ہے نیچے, وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے سائڈ پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے نا کہ یہ رات ہے, یہ دن ہے, یہ بدی ہے, یہ نیکی ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد پہ جو بنے ہوئے چیزیں ہیں. مطلب کہتے ہیں کنجوسی ہے تو اس کا الٹا ہے سخاوت. تو یہ جو ٹیچرز حضرات ہوتے ہیں یا یہ جو گرو حضرات ہوتے ہیں, یہ انسان کو نا وہ پہچانتے ہیں کہ یہ پھنسا ہوا کدھر ہے, یہ اچھا پھنسا ہوا ہے, اس کا پیسہ کہاں لگا ہے, اس کا پیسہ پھنسا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کنجوسی پھنسی ہوئی ہے, اس سے کسی طریقے سے سخاوت کراؤ, اسے کو کھانا کھلائے, کچھ کرے, ایسا کرے کہ اس کا وہ لاک ٹوٹے, وہ بیریئر ٹوٹے. وہ ٹوٹے گا تو اس کے اندر سے پھر نکھار پیدا ہوگا. اب یہی فرماتے ہیں سب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بھی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, ان فیسلٹیز میں ان لوگوں کو شامل کرو جن کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے, تو یہ اس چیز کا شکرانہ ہے. بڑی خوبصورت بات. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاؤں, ایک سوال ہے جو کہ ذرا آپ کے والد صاحب کے حوالے سے ایک سوال ہے. گفتگو میں آپ نے بے انتہا ایسی چیزیں کی, کیونکہ میں نہج البلاغہ بہت پڑھتی ہوں جی, تو جو واصف صاحب کی جو آپ بیانات کرتے ہیں اس پہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ انفلوئنس ہے امام علی کی ذات کا. تو ان کے ساتھ کیا ربط تھا اور کیا ان کا تعلق واسطہ تھا امام علی کے ساتھ؟ آپ کا ایک شعر میں آپ کو پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں, میں خبر کے دام کا دام ہوں, دام کا دام ہوں, میں خرد کدے کا امام ہوں, میں علی ولی کا غلام ہوں, اسی تاجدار کی بات ہوں,
میرا نام واصف باصفہ، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں مولانا روم جب حضرت شاہ شمس تبریز کے پاس پہنچے نا تو وہ ان کا کلام ہے کہ دم ہم دم علی علی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ باب العلم. تو انہوں نے کہا باب العلم سے اگر پوچھیں کہ یہ علم کہاں سے ہے تو وہ جواب دیں گے مدینہ العلم. اور جب وہ مدینہ العلم تو پھر وہ تو ڈائریکٹ رب کی طرف سے نزول ہے سارے کے سارے. تو یہ علم کا خزانہ سارا جو اصل علم ہے یہ وہ مدینۃ العلم اور باب العلم سے ہوتا ہوئی فقیروں تک پہنچتا ہے. یہ پکی بات ہے. کیونکہ یقین کیجئے کہ میں آپ سے گفتگو کرتی ہوں، مجھے اتنا لطف آتا ہے، اور وہ کہیں بھی باتیں جو ہوتی ہیں ظاہر ہے وہی والی صحبت کی بات. اب صحبت یہ تھوڑی ہے کہ کوئی آپ کسی کے ساتھ بیٹھو تو صحبت ہو. اگر آپ نے اس کا پڑھا ہوا، اس کا کہا ہوا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے تو وہ بھی تو صحبت ہے. بالکل. اور صحبت ہی کا اثر نظر آتا ہے. اور پھر آپ رہتے ہیں اس پانی میں رہتے ہیں آپ، اس خیال میں رہنا. یہی وہ بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ استاد کا چہرہ یاد آ جائے نا کمرہ امتحان میں تو بھولا ہوا سبق بھی یاد آ جاتا ہے. آپ نے ایک بات پہلے بھی فرمائی تھی. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ احساس ہونا کہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ اس کے پیچھے سورس کیا ہے؟ ظاہر ایک آپ کے اندر حسد آیا، جیلیسی آئی، کسی کے خلاف کوئی بات آ گئی، کوئی غیبت کر دیا آپ نے کمپیریزن کر دیا، آپ نے کسی کو کرٹیسائز کر دیا. یہ نیگیٹیوٹی کی فارمز ہیں، منفی سوچ کی فارمز ہیں. یہ سورس کا پتہ ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں؟ یہ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بس آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ تم بحث ہار جاؤ دوست جیت لو. رشتے جیت لو. کیا کہتے ہیں؟ دوست جیت لو. ہم بحث نہیں ہارتے، دوست کھو دیتے ہیں. oh yes. یہ میں نے فکرہ ایک جگہ بیٹھا تو وہاں پہ ایک صحافی بیٹھے تو انہوں نے کہا جی آپ نے کیا فکرہ کہہ دیا. ہم تو فکروں کی لڑائی لڑتے ہیں کہ اس نے مجھ سے بڑھ کر فکرہ کہہ دیا، اوپر بات کہہ دی. ہماری تو وار آف جو ہے نا وہ ورڈ شروع ہو جاتی ہے ساری. وہ بات یہ کرتے ہیں، یہ لیجئے جی آپ کے نام یہ فکرہ. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہے نا جب آپ کو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو اپنے زندگی کے معیار بنا لیے ہوئے ہیں وہ معیار ہمارے دین سے دور ہیں. دین سے دوری ہی ان سارے خناس کو جنم دیتی ہے. بالکل. قل اعوذ برب الناس ہے، یہ مالک الناس لا الہ الا من شر الوسواس الخناس. یہ سارے خناس جو ہیں دین سے دوری کے نام ہے. جتنا آپ دین کے قریب آئیں گے یہ چیزوں کے اوپر آپ حاوی ہوتے جائیں گے، ان کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اندر کوئی خیال آتا نہیں ہے، آتا ہے، لیکن آپ اتنے طاقتور ہو. آپ ویسا فرماتے ہیں کہ اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ یہ جو گھوڑا ہے نا اس کو سواری کر سکو. بالکل سے. جو نفس ہے، نفس کا گھوڑا ہے، اس کے اوپر تم شاہ سوار بن کے چلو. اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو قابو کرنا ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. تو یہ جب چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کے بیریئر سیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ آئے بھی تو دور سے. وہ بابل شاہ سے بڑا کمال آپ نے ایک بات سنی. آپ نے کہا دیکھو یہ جو مومن کا جو دل ہوتا ہے نا یہ چولہے کی طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مٹی کا چولہا نہیں ہوتا، یہ چولہے کی طرح سے ہوتا ہے. اگر یہ بند بھی ہو تو کیڑا اس کے پاس نہیں آتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حدت ضرور ہوگی، آگ نہ بھی ہو تو. بالکل صحیح ہے. تو یہ وہ کیڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ کے دل کو آ کے متاثر کرنے. وہ دیکھ لو انہوں نے بڑی گڈی لے لی، اس کو پکڑو آپ نے. اچھا پھر اور کچھ بس نہیں چلتا تو نیگیٹو پتہ نہیں کتوں آیا پیسہ. ظاہر ہے جی جڑے کم کرنے نے تے پھر یہی کچھ ہونا نا. I mean you know and then it goes on and on. اچھا اگر ایک شخص اپنے اندر منفی جذبات رکھتا ہے، دیکھیں کس طرح سے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں جاننا. مگر اب اس کو وہی والی بات ہے، میں ہمیشہ اپنے شوز میں کہتی ہوں حل کی طرف بہت ضروری ہے کہ ہم آئیں. منفی جن لوگوں کی زندگی میں سوچیں آتی ہیں اس کو ہم نے نیگیٹو نشاندہی کر دی کہ یہ غلط بات ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے ارد گرد کے لوگوں کا جو مثبت سوچ رکھتے ہیں؟ یہاں پر آتے ہیں چھوٹے مزاج اور بڑے مزاج. اچھا. چھوٹا مزاج جو ہے وہ جھگڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے. بڑا مزاج اس کو قابو کرتا ہے. اور جو چھوٹا اور بڑے میں ذرا تھوڑا میں الیبریٹ آپ کو کرتا ہوں. جی
چھوٹا مزاج میں اس کو کہتا ہوں کہ جو گلے میں ہوتا ہے، ٹھیک، کمپلینس کرتا ہے، معاشرے کی کرے گا، اللہ کی لوگوں کے سامنے کرے گا، لوگوں کی اللہ کے سامنے کرے گا، بالکل ٹھیک، یہ کمپلیننٹ بن جاتا ہے. اور جو بڑا مزاج ہے وہ ان چیزوں کو اور طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو قابو بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. چاہے پریشانی آ رہی ہے، چاہے خوشی آ رہی ہے، وہ محنت کرتا ہے. محنت کرنے کے بعد جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میرے رزلٹ کا نام ہے اللہ میاں، کہ یہ مجھے انعام ملا ہے. میری محنت ہوگی لیکن کئیوں کے کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، کئی لوگوں کے محنت کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے، ان کو قبولیت نہیں ملتی ہے، اور کئیوں کو چھوٹی سی دیر میں مل جاتی ہے. وہ اپنا اس کے حساب سے اس کی دین ہے، اس کی دین ہے، اس کو قبول کرتے ہیں. اب چھوٹا مزاج جہاں پہ وہ کمپلینٹ کرتا ہے نا، یہ جب تک اس کے اوپر کوئی بڑا مزاج اس کو کنٹرول نہیں نہ کرے گا، یہ کہہ لیں کہ ایک استاد اس کو چاہیے. وہ استاد اس کا دوست ہو سکتا ہے، وہ استاد اس کا واقعی والا استاد ہو سکتا ہے، اس کا کوئی پیر و مرشد ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی صحبت ہو سکتی ہے، یا ایسا کوئی انسیڈنس ہو سکتا ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ ایک صاحب کا واقعہ سرکار نے سنایا کہ وہ بڑے رنگین مزاج تھے. تو وہ اس لوگوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ تبدیل ہو گیا، نماز آ گئی اور معاشرے میں تبدیلی آ گئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تمہیں ایک دم سے؟ انہوں نے کہا جی مجھے میرا پیر مل گیا. انہوں نے کہا اچھا کون ہے؟ ہمیں بھی ملا، پیر صاحب اتنے اچھے ہیں، تو بدل ہی گئے سارے کے سارے. انہوں نے کہا جی میرے گھر بیٹی آ گئی. کیا کہنے. اب یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے کرنے سے بھی، وہ کسی نے پوچھا کہ ویسا بھی آنکھ میں حیا کب آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس دن تمہاری آنکھ میں تمہاری بیٹی کا چہرہ آ جائے تمہاری آنکھ میں حیا آ جاتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو آنکھوں کی حیا اور بے حیائی یہ آنکھوں میں نظر آ جاتی ہے. بالکل آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے. اچھا یہ عورتوں کی نظر میں بھی آتی ہے. اگر حیا والی عورت ہے اس کی آنکھ میں بھی نظر آئے گی، بے حیا ہے تو اس کی بے حیائی بھی نظر آئے گی، اینڈ اٹ وائس ورسا ایون فار دا مین. بالکل. تو یہ دونوں میں جب یہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ نا یہ استاد ایک کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو یہ تربیت کرواتا ہے، چاہے وہ ایک ایک کر کے ان چیزوں کو ٹھیک کروائے، یا آپ کو کہے کہ اب نہ کوئی زمین ہے، اب نہ زمین نہ وہ زماں، اب نہ مکین نہ وہ مکان، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں. کہ وہ نگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ نگاہ سے تو دیکھیں کتنے سارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. شروع بلکہ ہوتے ہی نگاہ سے ہیں. سماعت آپ کے جو ہیں، یہ سماعت آپ آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں، کان تو نہیں بند کر سکتے. کان نے سننا ہی ہے، تو کانوں کی سماعت آپ پہ اثر کر رہی ہے. آپ کے خواص خمسہ جو ہیں وہ معاشرے میں نیکی اور بدی ڈھونڈ رہے ہیں اور چل رہی ہے. یہ قدم آپ کے، یہ زبان آپ کی، ہر چیز جو ہے یہ اس کی اپنے ایک تزکیہ ہے. یہ ساری چیزیں نفس بھی ہو سکتی ہیں اور یہ ساری چیزیں نور بھی ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ آپ اس کو جس طرح آج انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل چل رہا ہے، یوٹیوب کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر نگیٹیوٹی بھی پڑی ہوئی ہے، پازیٹیوٹی بھی پڑی ہوئی ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کس صحبت میں یا کس جگہ پہ جانا ہے. اچھا سو آپ کی گفتگو نے جو مجھے سمجھایا ہے وہ یہ کہ ہم صحبت ایسی ڈھونڈیں، ایسے لوگوں میں رہیں، وہ والی ساری گفتگو. ایک ماں کا بھی تو کردار ہے اور مختلف ارد گرد کے لوگ. وہی والی بات کہ ایک گھر میں ایک شخص منفی سوچ رکھتا ہے تو سارے اس کے ارد گرد جو ہیں اس منفی سوچ کو پوائنٹ آؤٹ کر کر کے، نشاندہی کر کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے مزید غلط یا نیگیٹو کر دیتے ہیں. تو دوستوں کی، پیر و مرشد اور بہترین صحبت جس طرح سے آپ نے فرمایا وہ تو ہے، مگر آپ ہر لمحہ ان کی صحبت میں نہیں رہتے. ہر وقت ہر لمحہ رہنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں. ان کا کیا کردار ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو منفی سوچ رکھتے ہیں؟ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ سوچ ہوتی ہے، یہ انسان نہیں ہوتا پورا. صحیح. سوچ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ برائی سے نفرت کرو، برے سے نہیں. بالکل. جو برائی کر رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے وہ برے، بلکہ اس کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے. اب یہ وہ برا آدمی کسی وقت اچھا ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا خیال بدل جائے. بالکل. ایک بڑا قیمتی آپ کو ایسا کوئی فکر سنا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل. بالکل.
کیا پتا آج کا گنہگار کل کا کوئی درویش بن جائے. بالکل صحیح. اور کتنے لوگ ایسے اس پروسیس میں سے گزرے ہیں, کوئی چور کو قتل کر دیا, کوئی کیا کرتا تھا کیا کر دیا, وہ پہلے کیا سے کیا ہو گئے ہیں, تو یہ وہ بدل جاتے ہیں لوگ ایسے ہی. اب آپ اس کو ہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو محبت بدلتی ہے. ہاں, محبتوں سے بدل جاتی ہیں, بدلتے ہیں سوچیں اور سب کچھ. آخر میں صرف وہ لوگ جو منفی سوچ رکھتے ہیں ان کی زندگی میں کیا چیلنجز آ جاتے ہیں, تاکہ کم از کم انہی کو جان کے ہم اپنی سوچوں کے رخ کو تبدیل کر دیں. کیا نیگیٹو سوچیں رکھنے والوں کی زندگی میں کون سے مسائل, کون سی مشکلات؟ سب سے پہلی چیز جو ان کو ٹکرتی ہے, جو منفی سوچ رکھنے والوں کو, وہ سب سے پہلے ہوتا ہے ان کی زندگی میں اضطراب. ان کی زندگی سے سکون اٹھ جاتا ہے. ٹھیک. وہ صاحب نے ہی پھر فرمایا جب کہتے ہیں کہ اگر تمہارا گھر تمہارے لیے سکون کا باعث نہیں ہے تو استغفار کا وقت ہے یہ. تمہارا ذاتی گھر اگر تمہارے لیے سکون کا باعث نہیں ہے تو استغفار کا وقت ہے یہ, کہ اللہ سے معافی مانگو. کیا غلطی ہو گئی یا اللہ, کس چکر میں پھنسا رہی ہے, میری غلطی ہے کسی کی غلطی, اور گاڑیاں دو جا رہی ہیں اور غلطی کسی کے ہو, ٹکر تو دونوں کو لگ گئی نا. بالکل 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 بالکل. اب یہ جو ایکسیڈنٹس ہیں یہ بھی کہیں سے کوئی پروسیس ہو کے آ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے چلا آپ کو ٹکر مارنے کے لیے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کہنے کہ یہ چاہے, تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو منفی سوچ رکھتا ہے اس کی زندگی میں بے سکونی آ گئی. بے سکونی آ گئی, سب سے پہلا یہ اس کے ساتھ کام کرے گا. دوسرا, یہ بے سکونی چلتے 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 عمل پہ اتار دیتی ہے. عمل پہ اتار دیتی ہے. بالکل ٹھیک. کہ سوچ سے نکل کر پھر وہ اس منفی سوچ کو عمل بنا کے چوری کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, قتل و غارت ہو جاتے ہیں, اور چیزوں میں وہ پھیلنی شروع ہوگی, اور وہ بڑھتے 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 اس کا اختتام ہی ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ اس کی زندگی کا سب سے پہلے, یعنی کہ جو شخص آپ کو بڑا کوئی مضطرب نظر آئے, یہ ایسے نظر آئے, تو ٹھہر جاؤ بھائی, تھوڑی دیر رک جاؤ, کچھ سوچ لو. کہاں بھاگی جا رہے ہو تم, پیسے کے پیچھے بھاگی جا رہے ہو, زندگی بنا لی ہے تم نے, پیسہ تو تم نے جانا نہیں ہے, کدھر دھیان پڑا ہوا ہے تمہارا. سکندر اعظم تک تو سب کچھ ساری ظاہر ہے جتنی دنیا گزر کے گئی سب کچھ باہر چھوڑ کے چلی گئی. اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک آگے ان کے پاس درویش, ہونے کا اللہ کے نام پہ پیسے دو. انہوں نے کہا ٹھہر جا بابا صبر کر, ایک دفعہ کہا, دو دفعہ کہا, تیسرے بابے نے نا ذرا غصے سے کہہ دیا. انہوں نے کہا تیرے پاس ٹائم ہی نہیں, تو نے مرنا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مر جاؤں گا, جیسے تو مرے گا ویسے میں مر جاؤں گا. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے. وہ درویش نے چادر بچھائی, لیٹا, چل دی. تو حضرت فرید الدین عطار نے دیکھا کہ یہ پروسیس کیا ہوا ہے میرے سامنے. تو وہ جو پیسے کی لالچ جو کچھ تھا وہ سارا رک گیا, اور وہ ٹھہر گئے, اور ٹھہر کے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ پھر اللہ کے والے لوگ یہ کیا کرتے ہیں. اور پھر ان کا مقام ایسا ہوا اور دین کی خدمت اتنی ہوئی کہ پھر ان کا نام حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کا پڑ گیا. تو زندگی میں یہ دعا مانگنی چاہیے. یہ اللہ کے فضل کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ نیگیٹو خیالوں سے بچنا شروع ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ وہ رستہ ہی نہ عطا کر ہمیں, بالکل بالکل, وہ ہمیں وہ استطاعت ہی نہ دے کہ ہم اس طرف جا سکیں. بالکل صحیح. وہ آپ کے پاس دو چوائسز جہاں پہ ہوتی ہیں نا, کہتے ہیں کہ جو دوسرا تھاٹ ہے نا وہ نارملی غلط ہی ہوتا ہے. بالکل. پہلا تھاٹ کے بعد دوسرے تھاٹ کی, جیسے کہتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن کا جو دوسرا نام ہے وہ شیطان ہے. آپ کسی چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شیطان بول رہا ہے آپ کے پیچھے, اندر سے وہ بول رہا ہے. تو جب آپ کی چیزیں زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کی وہ طہارت بھی اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی جسم کے اندر جو ہے وہ کنجوسی بھی اور سخاوت بھی ہو. صحیح. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی جسم میں ایک دماغ میں پازیٹیوٹی بھی ہو اور نیگیٹیوٹی ہو. سو بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ کاشف صاحب, بہت شکریہ. بڑی خوبصورت گفتگو سنتے ہیں, اور سب سے اچھی جو چیز مجھے لگتی ہے وہ جو صحبت ہے وہ ہمیں تو نصیب نہ ہو سکی واصف علی واسف صاحب کی, مگر آپ کی موجودگی سے, کیونکہ ذکر ہی آپ بارہا ہر بات میں ان کا کرتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم انہی کی صحبت میں ہیں. اللہ آپ کو بھی آسانیاں دے, خوشیاں دے, اور یہ خیر کا کام جو ہے اسی طرح سے آگے بڑھتا چلے. آمین.